अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बुध का रोज़ 5 मार्च 2025 से अभी खाकसर आपसे मुखातिब। ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार करना हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी है। आज की जानकारी इंतहाई अहम, क्योंकि ये जानकारी जुड़ी है अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात से, पाकिस्तान से, इमरान खान से, PTI से और आपके कई अनगिनत सवालात से जो आपके जहनों में जब से ये खबर आई है तो आपके जहन में जन्म ले रहे हैं। क्या ट्रंप ने, रिपब्लिकन्स ने पार्टी बदल ली है? ये आपके जहन में सवाल आ रहा है ना, तो इसका बैकग्राउंड बताने लगा हूं, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की है एक ऐसे दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले करने में जो 13 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार था। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर, और क्या जो PTI वहां पे कैंपेन कर रही है इमरान खान साहब के लिए वो डैमेज होगी? क्या जो विल्सन, रिचर्ड ग्रैनल और दीगर जो खत लिख रहे हैं या ट्वीट्स करवा रहे हैं वो मुतासिर होगी? तो ट्रंप ने जो पाकिस्तान का शुक्रिया बाकायदा किया है, जिसके ऊपर हुकूमत बहुत खुश है, उसका मतलब क्या होगा, ये समझाने के लिए मैं आपसे बड़ी तफसील से मुखातिब होने लगा हूँ। और फिर मैंने जिक्र करना है कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा खास पैगाम पहुंचाया है मौलाना फजल रहमान को। उनका आगे से क्या जवाब है वो बताता हूँ, क्योंकि ईद के बाद की ये कोई तैयारी में है कि बड़ा हम थरथली वाला प्रोग्राम करेंगे अपोजिशन मिलके। ये शरीफुद्दीन नामी एक शख्स है जिसका एक और उर्फ जो है वो जाफर है। शरीफुद्दीन जो है ये दाइश का एक बड़ा अहम रहनुमा था, और दाइश भी वो जो खुरासान में एक्टिव थी, इसे हम कहते हैं ISKP, यानी जो इंटरनेशनल स्टेट है खुरासान प्रोविंस की, उसको ISKP कहा जाता है। खुरासान में जो दाइश बरसरे पेकार है उनका ये एक अहम रहनुमा है जिसका नाम जाफर है। ये 2021 में काबुल में जो धमाके हुए थे, एबी गेट नामी जगह जो करजई एयरपोर्ट के ऊपर वाक़या है, जिसमें 183 अफराद मारे गए थे, जिसमें 13 अफराद वो थे जो अमेरिकी सोल्जर्स थे जब अमेरिका की वापसी हो रही थी। तो वो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स ने उसे एजेंडे में रखा हुआ था कि हमारे जो फौजियों को मारने वाली कुव्वतें हैं या जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हम उन तक पहुंचेंगे। तो ये 2021 में काबुल बम धमाके में ये शख्स मुलव्विस है जिसका नाम है शरीफुद्दीन। जो तस्वीर आप मेरे व्लॉग में इसकी देखेंगे, जो शुरू में मैंने कोशिश की दिखा सकूं, इस शख्स की ये वाहिद तस्वीर है। इसके अलावा इस शख्स की कोई और तस्वीर नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो ये खुरासान डायरी में जो हमारे दोस्त हैं इफ्तिखार फरदोस, जो कि दहशतगर्दी से जुड़े मामला पे बड़ा तफसीली काम करते हैं, ये उनका कारनामा है कि उन्होंने इस शख्स की तस्वीर हासिल कर रखी है। तो इस शख्स को पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया है। ये काबुल का रिहायशी शख्स है, और ये चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान के जो इलाके पाकिस्तान से मुंसलिक हैं वहाँ इसे गिरफ्तार किया गया है। CIA ने पाकिस्तानी एजेंसीज को टिप दी, और उसके बदले में जो पाकिस्तानी खुफिया इदारे उन्होंने भरपूर काम करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार किया। ये वस्त फरवरी में ये एक काइनेटिक ऑपरेशन हुआ कामयाब, जिसमें इस शख्स को हवाले पकड़ लिया गया। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप मुखातिब थे तो वो कह रहे थे कि ही इज ऑन द वे टू फेस द स्विफ्ट स्वॉर्ड ऑफ द अमेरिकन जस्टिस सिस्टम, यानी उनके नजदीक अमेरिका सबसे सरे फहरिस्त, अमेरिका सबसे अहम है। ये जो शख्स है ये गिरफ्तार भी हुआ था 2016 में, इसने दाइश में शमूलियत इख्तियार की थी। ये गिरफ्तार हुआ और 2019 में ये जेल से फरार भी हुआ, और फिर इसने ये 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाके किए। इसको मिस्ट्री मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। ये जो शख्स है, इसको NDS ने जब गिरफ्तार किया था तो ये जेल में बैठ के भी हमलों की प्लानिंग करता रहा, और जो खुरासान की दाइश है उसके अमीर के साथ ये जेल में रहा, और उन्होंने फिर जिम्मेदारी कबूल की जब ये हमले हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया तो उसका मतलब क्या है? मेरी नज़र में पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, मेरी नाकिस राय में, वो ट्रांजैक्शनल नौयत के होते हैं। यानी जैसे ये शख्स जो शरीफुल्लाह है, इसकी अगर मालूमात CIA ने दी पाकिस्तानी इदारों को तो उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और अमेरिका के हवाले किया, तो एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। आप देखिए आज जो ट्रंप का तवील दौरानी का खिताब था जॉइंट कांग्रेस से, इससे पहले जो सबसे लंबी तकरीर थी ऐसे किसी मौके पे वो बिल क्लिंटन की थी। तो आज ट्रंप ने जहां यूक्रेन का जिक्र किया कि उसका सदर जो है वो मुझे खत लिख रहा है और कह रहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में अमन कायम करने के लिए तैयार हूं, तो ये ट्रंप के लिए जीत थी। जो ट्रंप और उसकी सरकार ने जेलेंस्की के साथ पिछले चंद दिनों में किया, उसके बावजूद अगर जेलेंस्की मजबूर हुआ कि मैं ट्रंप के साथ काम करना चाहता हूं, मैं अमन चाहता हूं, तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम कि ये ट्रंप और अमेरिका की कामयाबी है। वो ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो,
میکسیکو ہو، دنیا بھر کے جو ممالک میں امریکی ہیجمنی ہے اس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کا معاملہ جس میں نے اب آپ سے بات کرنی ہے، کہانی میں نے بیان کی تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ بیک گراؤنڈ ہے کیا۔ دیکھیے، اگر آپ کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے، ریاستوں کا ریاستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ 2021 سے اگر ایک شخص آپ کو مطلوب ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو اسٹیٹ آف امریکہ نے انگیج کیے ہوئے تھا۔ رچرڈ گرینل ہوں، جو ولسن ہوں، یا ان کے لکھے خط ہوں، یا امریکہ کی ہاؤس میں قرارداد ہو عمران خان صاحب کے حق میں، وہ اپنی جگہ امپیکٹ رکھتی ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو آپ کو تلخ لگ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ اس شکریہ سے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کو اسٹیرائڈ کا ٹیکہ لگا ہے، ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس شکریہ سے شہباز سرکار کے پاؤں اور مستحکم ہوئے ہیں۔ گو کہ یہ ٹرانزیکشنل شکریہ ہے، گو، لیکن اس شکریہ سے وہ ایفرٹس جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے لوگ ادا کر رہے ہیں ان کو بھی دھچکا پہنچا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو ولسن نے ایک اور کانگریس مین کے ساتھ مل کر ایک خط لکھا تھا، جو خط گیا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے پاس، جس میں پاکستان کی صورتحال، انسانی حقوق، الیکشن، عمران خان، اس کے اوپر بات کی گئی ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ نوٹس لیں اور آفیشلی اس چیز کو ٹیک اپ کریں۔ لیکن امریکہ نے، امریکی حکومت نے، امریکی وزیر خارجہ نے، امریکی صدر نے اس خط کو یا اس مطالبے کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا، بلکہ آج جو ان کی پہلی جوائنٹ کانگریس کی سیشن تھا اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتی ہیں پاپولر چیزیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں ریاستوں کی۔ تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وہ ایفرٹس جو پاک پیک نامی تنظیم کر رہی ہے، شہباز گل، سلمان صوفی یا دیگر لوگ جس طرح سے متحرک ہیں، وہ ایفرٹس انڈیویجول لیول پہ ہیں، کسی کے حق میں کو بیان لانے کے لیے ہیں، کسی کے حق میں کو ریلی کروانے کے لیے ہیں، لیکن ان ایفرٹس سے نکلا کچھ نہیں۔ یہ ہے افسوسناک بات پی ٹی اے کے چاہنے والوں کے لیے۔ اور مجھے یہ کہنے دیں بحیثیت صحافی کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنا نقصان یہ وہ لوگ سلمان صوفی یا دیگر لوگ جو بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، جو بیٹھ کے سچویشن کو ڈریگ کرتے ہیں، سچویشن کو ڈیٹیریٹ کرتے ہیں، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ مشق ہے۔ آپ میری بات دھیان سے سنیں، جذباتی ہونے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب کبھی چاہیں گے کہ امریکہ ان کا نام استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے کچھ اور نکلوا لے؟ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب چاہیں گے کہ امریکہ انٹروین کرے؟ آپ کے خیال میں یہ عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کے لیے قابل قبول ہوگا؟ عمران خان صاحب جیل بیٹھ کے بھی یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ انٹروین کرے۔ ان کے حالیہ مضامین ہوں، ان کے ٹویٹس ہوں، یا ان کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایات ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ انٹروین کرے۔ کیونکہ اگر امریکہ انٹروین کرے گا تو میں آپ کو بڑی نازک خبر، خوفناک خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ عمران خان کا نام استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے کچھ اور کروانے کی کوشش کرے گا، جو کہ پاکستان کے قومی مفاد کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو باہر بیٹھے لوگ تھے، جب بھی میں بات کرتا ہوں آپ مائنڈ کرتے ہیں، لیکن میں صحافی ہوں، میرا کام ترجمانی نہیں ہے، میں نے بیلنس بات کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان امریکہ بیٹھی اور باہر بیٹھی یوٹیوبر جنہوں نے پی ٹی آئی کے نام پہ، عمران کے نام پہ ایک انت مچائی ہوئی ہے، انہوں نے پہنچایا ہے۔ عمران خان کبھی نہیں چاہتے کہ امریکہ انٹروین کرے، یہ بات میری لکھ کے آپ رکھ لیں، کبھی نہیں چاہتے۔ اور اگر امریکہ سے کوئی ایسا مطالبہ ہے، خود عمران خان وہ کہنے والے ہوں گے، یہ بھی نکتہ نوٹ کر لیں کہ مجھے امریکہ کی مدد نہیں چاہیے۔ امریکہ کی پاکستان کے ساتھ یہ ٹرانزیکشنل جو معاملہ ہے اسٹریٹجک نوعیت کا، یہ اس لیے بھی اہم ہے۔ اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو کہا کہ اس نے بگرام ایئر بیس لینی ہے کیونکہ چائنا پہ نظر رکھنی ہے۔ اس نے آپ سے یہ کہا کہ وہ طالبان سے اپنا اسلحہ واپس لینا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ضرورت کس کی ہوگی اسٹریٹجیکلی؟ پاکستان کی۔ اور ابھی ہم نے ایک اہم ترین دہشت گرد گرفتار کر کے انہیں دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ کا جو اسٹریٹجک تعاون ہے وہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ خوش فہمی کہ جی جو ولسن یا رچرڈ گرینل جو ہیں ان کے ٹویٹ یا ان کے خط سے کوئی انقلاب آ جائے گا، یہ انقلاب کی ہی نفی ہے۔ عمران خان ایسے انقلاب کا حامی نہیں ہے۔ عمران خان کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ سلمان صوفی اور دیگر جو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس میں فرق رکھیں۔ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بات آپ جو پی ٹی آئی چاہنے والے ہیں اس کو فالو کریں۔ باہر بیٹھے یوٹیوب کے لیے، اپنے ویوز کے لیے، اپنے نمبر ٹنگنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ کہانی دوسری ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے بیچ جو ملاپ کی کوشش ہے، کیونکہ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے عید کے بعد دما دم مسک اندر کرنا ہے، عید کے بعد ہم نے حکومت کے خلاف بڑی تحریک برپا کرنی ہے، یہ اعلان ہے نا۔ میری خبر لے لیں، آج تھوڑا سا فارم میں ہوں میں،
حضرت مولانا فضل الرحمان دس وے دیٹ وے، بین السطور، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کہانی جاری رکھیں گے۔ ابھی جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب نے ہدایت دی کہ مولانا سے ملیں، ان کو آن بورڈ کریں، گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا ہے، تو آپ کو پتا ہے مولانا کی جانب سے پیغام کیا گیا ہے کہ مولانا بیرون ملک ہیں، ظاہری بات ہے رمضان ہے، عمرے کی سعادت شاید حاصل کر رہے ہوں، تو 8-9 کے بعد ملیں گے۔ اس سے پہلے جب قومی کانفرنس تھی تو مولانا خود نہیں آئے تھے، تب بھی وہ بیرون ملک تھے، ویڈیو لنک پر بھی نہیں آئے، ان کی جگہ ایک وفد کیا تھا۔ مولانا ہوا کا رخ دیکھیں گے کہ حکومت تگڑی ہو رہی ہے یا حکومت کمزور ہو رہی ہے، اور اس حساب سے اپنا ہدف طے کریں گے۔ مولانا ابھی پی ٹی آئی کو بھی کاکا دیتے رہیں گے اور حکومت کو بھی پریشانی سے گریز کریں گے۔ ابھی مجھے سر دست مولانا کا پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ کر کسی بڑی انقلابی تحریک میں عملی طور پر کنٹینر پہ کھڑے ہوتے مولانا مجھے دکھائی نہیں دیتے۔ پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی آرگنائز کرنی ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جواب دینا ہے کہ وہ کیوں کر جیل کے باہر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں بلا پاتے، کیوں کر عمران خان کے لیے کے پی اسمبلی وہاں نہیں آ سکتی، کیوں کر ان کے سیاستدان وہ کام نہیں کر سکتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے تبدیلیاں کی، چاہے فیصل چودھری کی صورت میں ہو یا مشال یوسفزئی کی صورت میں ہو۔ اچھا، جانے سے پہلے 2 بڑے اہم نکتے ہیں۔ ایک تو گریڈ 21 اور 22 کے افسران کی جو پروموشن ہوا کرے گی، اس میں سیاستدان انوالو ہوں گے، بلاول بھٹو بھی ہوں گے، حکومت بھی ہوگی، تو ظاہری بات ہے اے سی آر تو دیکھی جائے گی، لیکن اب سیاستدان یہ فیصلے جب کریں گے تو پھر پک اینڈ چوز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ سیاستدان چونکہ حکومت کرتے ہیں اور انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی پالیسی، تو مرضی کے افسر پک کرنا ان کا حق ہے۔ اب جن لوگوں نے 21 اور 22 میں جانا ہے، وہ لوگ سیاستدانوں کے لیے کیا پاپڑ بیلا کریں گے، یہ ایک نئی منڈی لگے گی۔ یہ ہے میری اس میں فکر، جس پہ کسی کو غور کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ رہ گئی چیمپئنز ٹرافی کہانی، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آج کے دن پاکستان میں آخری میچ کھیلا جا رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کا، ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کا۔ بڑا سکور نیوزی لینڈ نے سکور کر لیا ہے۔ میری پریڈکشن تھی نیوزی لینڈ کے سیمی فائنل میں جانے کی، نیوزی لینڈ کے فائنل میں جانے کی۔ مجھے نیوزی لینڈ اور انڈیا فائنل کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یقینی بات ہے یہ، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، کہیں لکھ کے رکھ لیں، کوئی معجزہ ہو تو ہو۔ معجزے تب ہوتے تھے جب ہرشل گبز آسٹریلیا کے خلاف 450 مارتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ اور اس فائنل میں انڈیا کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ انڈیا کا ہے دبئی ہوم گراؤنڈ، مسلسل وہیں میچ کھیلے، مسلسل سپن ٹریک ان کے لیے بنا۔ پاکستان کے لیے یہ شکست ہے کہ ہم فائنل بھی چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں نہیں کروا سکے۔ انڈیا از انبیٹیبل ایٹ لیسٹ فار نیکسٹ 10 ایئرس۔ کوئی سرپرائز ہو، کوئی اپسیٹ ہو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں تو وہ علیحدہ بات ہے، بٹ فار ناؤ نیوزی لینڈ ان دا فائنل، اور وہاں انڈیا از فیوریٹ۔ پاکستان میں جو سرجری کرنی تھی آپ نے، وہ 2 پلیئر ہٹا کے 2 ڈال دیے ہیں۔ یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ بھی نہیں رہا اور سکل بھی نہیں رہی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت ٹیلنٹ ہے، یہ ڈھونڈ کے لائیں۔ اگر ہے تو وہ ٹیلنٹ پولوٹڈ ہو جاتا ہے، پولیٹیکل ہو جاتا ہے، گرومنگ نہیں اس کی ہو پاتی، اور وقت سے پہلے ہی وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔